अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त जो है वो दी जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और जो मेरे पास जो इत्तलात हैं वो मैंने ट्वीट पे बता भी चुका हूँ, देख लें आप लोग कि ये जो है हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार देगी या उसे रोक देगी। मेरे पास ये इत्तलात है और मैं तकरीबन से 1 घंटे पहले भी आपको मैंने अपने ट्विटर पे भी खबर डाल दी है, क्योंकि मेरे अपने जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि उसका फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चैम्बर में कर लिया था कि ये जो पीटीआई की दरख्वास्त है कि जो आपके ब्यूरोक्रेसी से जो डीआरओज़ या आरओज़ लिए जा रहे हैं उस पे पीटीआई को एतराज़ है। और पीटीआई ने ये कहा था कि हम समझते हैं कि इलेक्शन की गैर जानिबदाराना जो है सारे मामलात या इलेक्शन कमीशन के जितने भी मामला चल रहे हैं और जो इलेक्शन के दिन जो भी आरओज़ या डीआरओज़ होंगे वो जुडिशरी के अमले के तहत होना चाहिए। और उनका ये कहना था कि ये जो है वो समझते हैं, पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त आई उमर नियाजी साहब ने, कि ये जो है ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं कमिटेड होंगे, तो इसलिए उनको ख़तरा था। तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन के ऊपर हाई कोर्ट ने वो रोक दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग रोक दे फिलहाल। तो अब वो चला गया मामला मंडे को। अगर मंडे तक अगर होती है हाई कोर्ट अगर चलाती है उस पटिशन को, भले वो रद्द ही कर देती, लेकिन फिर वो टाइम जो है जो शेड्यूल है वो लेट हो जाता। तो लिहाजा ये दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जब पता लगा उनको चीफ जस्टिस को, तो चीफ जस्टिस ने बुलवा लिया जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि साहब हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, हमें तो हाई कोर्ट ने रोक दिया ट्रेनिंग देने के लिए, और इसलिए हम तो ये मसला है। तो फिर चीफ जस्टिस ने और जो जजेस थे उन्होंने बैठ के वहाँ पर, ये मैं आपको अहम खबर दे रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा, वहाँ बैठ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सारे पॉइंट जो है वहाँ पे जजों ने समझाए कि जनाब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन पॉइंट के ऊपर जो है आपने एक दरख्वास्त बनानी है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट वैलिड पॉइंट है, और इस पॉइंट की बुनियाद के ऊपर जो है हम ये जो है हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको हम या सस्पेंड कर देंगे या फिर टेक्निकल बुनियाद के ऊपर हम इसको रोक देंगे। वो सारे पॉइंट समझाए गए। अच्छा, वो जब पॉइंट समझा दिए गए उनको, तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले गए तो उसके ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि मैं इस तमाम सिलसिले का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब ये मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ बड़ा गौर से सुनने वाली है। उसकी वजह ये थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी पटिशन आने से पहले काजी जो हैं खुद जो है किसी भी दरख्वास्त की तैयारी के लिए करवाएं, मतलब बकौल उनके, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये बड़ी मैं अंदर की खबर आपको दे रहा हूँ। बकौल उनके कहने का ये मतलब था कि दुनिया का कोई भी जज किसी भी शख्स को इंसाफ देने के लिए या किसी भी शख्स को इंसाफ के हवाले से किसी के खिलाफ को फैसला देने के लिए कोई भी जज जो है खुद कोई फरीक नहीं बनता। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना ये था कि वो समझते हैं कि जिस तरीके से चैम्बर के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर और उनकी जो कानूनी मुशीरों को बुलाकर जिस तरीके से बातचीत की गई है, वो ये समझते हैं कि ये एक तरीके से उनको टीच किया गया है, उनको रास्ता दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये उनका एक स्टैंड है, ये आपको कोई मीडिया में कोई बात नहीं बताएगा। उस स्टैंड की बुनियाद पर उन्होंने इख्तलाफ किया और इख्तलाफ करके जस्टिस एजाजुल हसन इस 3 रुकनी बेंच से वो अलहदा हो गए, और गालिबन जस्टिस मंसूर अली शाह को मेरा ख्याल से कहा जा रहा है कि वो इस बेंच का हिस्सा बनेंगे। लेकिन मेरे जो करीबी ज़राए हैं, जो इंतहाई करीबी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के, उनका ये कहना था कि ये बहरहाल फैसला हो चुका है कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला है जो पीटीआई की तरफ से गया है उसको रोक दिया जाएगा। अब इसके अंदर मैं एक बात ही बता दूं कि इसके अंदर बदगुमानी वाली बात कुछ नहीं है। बात ये एक तरीके से है तो बात सही बिल्कुल, क्योंकि उमर नियाजी साहब ने जिन चीज़ के ऊपर इन्होंने कहा है, जो पीटीआई की तरफ से जो आए हैं वकील, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त दी है पीटीआई की जानिब से कि ये डीआरओज़ जो हैं वो अदलिया के होने चाहिए, जुडिशरी के होने चाहिए और नहीं होना चाहिए, उनके बारे में अभी तक जो पटिशन उन्होंने लगाई है, मुझे बताया गया था कि उस दरख्वास्त के अंदर कहीं से ये बात ज़ाहिर नहीं होती कि वो जो एप्लीकेशन आई है वो पीटीआई के ऑफिशियल मतलब उससे आई है,
مطلب عمیر نیازی کیا واقعی کو پی ٹی آئی پارٹی کی طرف سے ہے یا انڈیویجول ہے، یہ چیز نہیں ہے. یہ ایک نقطہ بھی وہاں پر ڈسکس ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزوں کے اوپر، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فیصلہ جو ہے، یہ جو چیلنج کیا گیا تھا، جس کو کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی رکاوٹ بن رہی، پی ٹی آئی رکاوٹ نہیں بن رہی. پی ٹی آئی نے ایک اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں ایک آبزرویشن اپنی دی کہ ان کو خدشہ ہے، تو ہو سکتا ہے اس خدشے کو ویسے بھی دور کیا جا سکتا تھا. بہرحال یہ ایک سلسلہ جو ہے چل رہا ہے. تو دیکھیں اب جب تک آپ یہ دیکھیں گے، میرا ویلاگ آئے گا، ہو سکتا ہے شاید فیصلہ آ چکا ہو، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اڑا دیا جائے گا. ہو سکتا ہے ادروائز اگر کوئی تبدیلی ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے پاس جو میرے ذرائع ججز کے قریبی ہیں وہ یہ کہتے ہیں فیصلہ جو ہے اس کو ہائی کورٹ کے فیصلے کو اڑا دیا جائے گا، اور الیکشن جو ہے وہ 8 تاریخ کو حوالے سے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے اگر زیادہ ٹائم مانگا الیکشن کمیشن نے تو 1-2 دن آگے ہو سکتا ہے وہ کر دیں. اچھا، اب یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں نا، دیکھیے اس کے پیچھے ایک چیز یہ دیکھنے کی، یہ چیزیں چل کیوں رہی ہیں. یہ سارے معاملات جو ہے چلیے، یہ تو چلے ایک امپورٹنٹ کیس ہو گیا آپ کا الیکشن کمیشن کا، کیونکہ یہ چیلنج ہو گیا تھا، لیکن ساتھ میں وہ ذوالفقار علی بھٹو والا کیس بھی آپ نے دیکھا، وہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے. وہ شاہد عزیز صدیقی والا کیس بھی چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، شاہد عزیز صدیقی کا کیس بھی بعد میں چل سکتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا بھی کیس بعد میں چل سکتا ہے. اصل تو کیسز اس وقت ہیں جو کہ عمران خان کے حوالے سے چل رہے ہیں، لیکن ان کیسز کو ہے بالکل پیچھے کر دیا گیا ہے. ایک دم آپ دیکھیں، مطلب ایک اہم بات میں آپ بتا رہا ہوں کہ ان کیسز کو جس کا کہ اس وقت براہ راست قوم کے ساتھ یا عوام کے ساتھ، جس کے ساتھ ریاست کا مستقبل ہے، اس کیس کو تو آپ نے بالکل چھپا دیا، وہ تو بالکل پینڈنگ میں چلا گیا. اس پہ آج آپ نے ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا. اچھا، اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہ جو ہے آپ کو، یہ جو چینل ہے ویوز آف فیصل محمد، آپ کو بارہا ہم یہ کہتے رہے کہ دیکھیے یہ جو سائفر کا جو کیس ہے اس کو آپ اتنا ایزی نہ لیں. ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، سارے ہمارے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے انتہائی خطرناک ہے. لیکن سب لوگ یہ کہہ رہے تھے، سارے لوگ جو ہے تجزیہ نگار بھی اور سارے وکلا بھی، نہیں جی یہ تو کیا کہتے ہیں، وہ ایک نیا لفظ نکلا بڑھ گیا، تو وہ بڑھ گیا اور اڑ گیا. اور تو میں کہہ رہا تھا نہ یہ بڑا ہے نہ یہ اڑا ہے، اس کے اوپر آپ نظر رکھیں. لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہی کیس جو ہے اس کے بارے میں ایک چیز آ گئی کہ اس کو تو بالکل مطلب اندھیرے کے اندر بلیک آؤٹ کر دیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے عمران خان کو پوری دنیا سے علیحدہ یعنی سے الگ تھلگ کر کے بالکل ایک اندھے کنویں کے اندر جو ہے نا ان کا کیس چلے گا، اور ان کو ایک اندھے کنویں کے اندر مطلب ان کے معاملات کو چلائے جائیں گے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر غیر انسانی اور غیر قانونی طور پر یہ کام ہے. ان چیزوں کو سپریم کورٹ کے اندر ہونا چاہیے تھا. یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں. اس چیز کے اوپر یا کوئی سو موٹو ہو یا اس بات کے اوپر کوئی درخواست لگے، اس کے اوپر کوئی تیزی سے کام ہونا چاہیے. لیکن جو کام ہونا چاہیے تیزی سے، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کوئی کام نہیں کر رہی، اور بنسبت اس کے کہ خود عدلیہ کے اندر بھی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں. یعنی اس وقت عدلیہ بھی پولیٹیسائز ہو چکی ہے. ادھر وہ آپ دیکھیں ججوں کے درمیان جو ہے ایک رن پڑا ہوا ہے. جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے اپنی ایک اور شکایت، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ بھی مطلب وہ سلپ کر گئے اس بینچ کے ساتھ، ان کا بھی کچھ اعتراض ہے. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ مجھے تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ ساری صورتحال جو ہے نا وہ صرف اس لیے ایک کیوس پیدا کیا جا رہا ہے. سیاسی حالات بھی خراب ہیں، عدلیہ کے حالات بھی خراب ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حالات بھی خراب ہیں. وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ ایک غیر یقینی کسی اور ایک انتہائی ایمرجنسی کی صورت پیدا کر کے یہ قوم پوری اس میں لگی رہے، اور جو اصل مقصد جو کہ امریکہ کی طرف سے یا مغرب کی طرف سے جو ایک امپلیمنٹ ہے ان کے ایجنڈے کو کہ وہ الیکشن کراؤ نہ کراؤ، لیکن یہ کہ عمران خان کو بالکل سامنے سے ہٹاؤ اور ان کا جو ہے چیپٹر کلوز کر دیا جائے، اس طرف سارے کام چل رہے ہیں. لوگوں کی توجہ ادھر رہے گی اور پیچھے سے وہ عمران خان کا کام جو ہے ادھر گڑبڑ ہو جائے گی. یہ چیز جو ہے اصل میں بنیادی طور پر اسی چیز پر میں بار بار جو کہہ رہا ہوں، میرا تقریباً 6 مہینے سے اسی پہ زور ہے کہ اس طرف لوگ توجہ دیں. اگر لوگ صرف یہ عدلیہ کے اوپر آپ بیٹھے رہیں گے، اگر آپ اپنے لیڈر کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ عدلیہ پہ بیٹھے رہیں گے اور یہ سوچتے رہیں گے کہ جناب وہ ٹھیک ہے کہیں سے قانون ہو جائے گا اور یہ بڑھ گیا وہ بڑھ گیا، کوئی نہیں بڑھنے والا. وہ جن کو امریکہ نے بڑھانا ہے وہی مجھے لگ رہا ہے کہ بڑھ جائے گا اور لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. تو یہ ساری صورتحال تھی، میں نے کہا یہ آج آپ کو بتا دوں. اچھا، دوسرا آرمی چیف کا دورہ ہے جو ہے وہ امریکہ ابھی جاری ہے، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ڈے بفور یسٹرڈے کہ ان کی بلنکن کے ساتھ اور لارڈ آسٹن کے ساتھ اور وہ ہیں اپنا وکٹوریا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. جوناتھن فائر جو ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، مسٹر جوناتھن سے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ سلامتی کونسل کے مشیر ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ جوناتھن کے ساتھ جو ان کی
بات ہوئی ہے وہ، اور جو لائٹ آسٹن کے ساتھ جو بات چیت ہوئی وہ انتہائی اہم ہے. باقی اینتھونی بلنکن وغیرہ کا جو ہے وکٹوریا نولینڈ سے جو بات ہوئی ہے وہ اتنا نہیں ہے، لیکن جو جوناتھن کے ساتھ جو ڈسکس ہوا ہے اور یہ جو ہوا ہے ان کے ساتھ یہ جو ہے نا لائٹ آسٹن کے ساتھ، یہ بڑی اہم ہے. اور اس کے اندر کچھ چیزیں ان کو بتائی گئی ہیں، کچھ چیزیں پہ ان کو قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں جوناتھن، انہوں نے پاکستان کی اور امریکہ کی سلامتی کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے چیک آؤٹ کی ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ 1-2 دن کے اندر مجھے اس کی مکمل تفصیل مل جائے. کچھ چیزیں مجھے پتہ لگی ہیں، لیکن میں آپ کو پتہ ہے کہ بغیر ڈبل چیک کے میں بات نہیں کرتا، کیونکہ ملکوں کی حوالے سے اہم بات ہوتی ہے اور پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنا بھی پڑتا ہے. دوبارہ 1-2 دن میں آپ بتا دوں گا. ابھی تو خیر یہ دورہ جو ہے جاری ہے، لیکن یہ کہ اس میں پاکستان کے حوالے سے سی بات ہوئی ہے. لیکن میرا تمام جو ابھی تک مجھے خبریں ملی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کو شاید کوئی خاطر خواہ پاکستان کو بڑی کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں مزید کچھ کام ان کے لیے کرنے پڑ جائیں. یہ میرا خیال ہے، مائٹ بھی میں کہہ نہیں سکتا. اچھا، دوسرا ایک چیز یہ ہو گئی، ایک اہم چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ آج وزیر اعظم جو ہیں نتن یاہو، انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو دنیا کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بڑا بیان ان کا خطرناک ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی وہاں پہ جارحیت جو ہے نا جاری رکھی ہے. اس وجہ سے وہ تھوڑے سے اس وقت بائیڈن صاحب کے اوپر دباؤ بھی آ گیا. بائیڈن صاحب نے کل فوری طور پر وہ بھیجا تھا جیک سلون کو، اور ان کو بھگایا جیک سلون کو کہ جاؤ جا کے پہلے MBS سے بات کرو، کیونکہ یہ جو بحیرہ احمر ہے اس کے اوپر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہوتی جو ہے نا وہ انصار اللہ جو ہے یمن کی، وہ کہیں نہ کہیں سے بحیرہ احمر پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ مسلسل جو ہے وہ جو انصار اللہ جو ہے جہازوں کو نشانہ بنا رہی ہے. ڈینمارک کے جہاز کو بھی اڑا دیا انہوں نے، 1-2 جہازوں کو اور اڑا دیا. اور اب آج تو مجھے پتہ لگا ہے کہ اب جو ایک آدھ دوسرے جہازوں پہ انہوں نے گرایا وہ انتہائی خطرناک میزائل ہیں. اور یہ بھی خبر آئی ہے مغرب کے سرسائیں اداروں کی جانب سے کہ ان کے پاس ایران کی طرف سے انتہائی خطرناک بم بھی ہیں. یعنی اگر یہ معاملہ اگر بڑھا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے انصار اللہ کی جانب سے اور ان کے جو ڈرونز ہیں وہ ڈرون کے ذریعے کچھ خطرناک بم جو ہیں وہ پھینک سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سمندر کے اندر وہ لگا کے نیچے سے دھماکے کر سکتے ہیں. تو اس کی مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ امریکہ کے بحری بیڑے اور دوسرے تیسرے سب کے لیے بڑا خطرہ پیدا، بڑی خطرناک خبریں جو ہیں مطلب بتائی جا رہی ہیں. تو اس لیے شاید غالباً بائیڈن صاحب بھی اب سوچ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن سر کے اوپر کھڑے ہیں، بائیڈن کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے. اور روس اور ایران نے جس طرح انٹری ڈالی، اور کل ایران نے آپ کو پتا واضح طور پہ دھمکی دے دی. انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پہ، کیونکہ وہ آ چکا ہے ان کا جیرالڈ فولڈ وہاں پر پہنچ چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہاں پر یہ کوئی آپ کی کشتی بھی آئی جیرالڈ فولڈ کو تو چھوڑیں، ہم اس کو تو نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پیچھے ایران ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے رشیا بھی ہے. اور ایک خبر اور یہ بھی آ رہی ہے کہ جو انصار اللہ کے پاس جو کچھ ہتھیار ہیں وہ ایسے ہتھیار ہیں، اب مجھے بھی کنفرمیشن نہیں ہو رہی، لیکن 2 ذرائع نے کہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں ان کے پاس جو کہ ان کو شمالی کوریا سے ملی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ شمالی کوریا کی بھی انٹری ہو چکی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے نا پھر وہ بائیڈن نے بھیجا تھا جیک سلون کو. جیک سلون پہلے MBS کے پاس گئے، MBS کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ یار آپ ان کو سمجھائیں حوثی جو ہے انصار اللہ کے ساتھ، یا ہمیں پھر اجازت دیں. سعودی عرب ان کو منع کر رہا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. دوسرا پھر اب انہوں نے یہ جا کے ان کو یہ کہا ہے کہ اچھا اس بات کے اوپر ان کو راضی کریں، نتن یاہو کو راضی کریں گے جیک سلون کے بھئی آپ جو ہیں یہ بڑے حملے نہ کریں، بلکہ اس کے بنسبت آپ چھوٹے جو ہے حملے کر کے، مطلب اسے کہتے ہیں نا گوریلا کاروائیاں کر کے، اور گوریلا کاروائیاں کر کے جو ہے اس طرح کا ان کو مطلب کوشش کریں گے نقصان پہنچانے کی. لیکن وہ ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے بڑے پیمانے کے اوپر جو معاملات ہو رہے ہیں، جو نقصان ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ حماس کے خلاف اسرائیل نے اپنی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کو آرڈر بھی کر دیا ہے کہ آپ جناب ان کو ساری دنیا کے اندر حماس کے لوگوں کو نشانہ بنائیں. اور بلکہ اب تو میرے پاس ایک یہ بھی خبر میں آ چکی، کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ جو یورپین ممالک ہیں، یورپین ممالک کے اندر بھی خفیہ ایجنسیوں کو کہہ دیا ہے کہ جو بھی حماس کے لوگ یہاں پر ملیں، یا حماس کے اگر آپ کو کوئی ہمدرد ملے یورپ کے اندر، ایون یورپ میں، تو ان کو بھی جو ہے نا وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور ان احکامات کے بعد جو ہے یہ پتہ لگا ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے کئی لوگوں کے گرفتاریاں بھی شروع ہوئی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، اور وہاں پہ گرفتاری ہوئی تھی جرمنی کے اندر. ابھی گزشتہ دنوں مجھے پتہ لگا ہے گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہالینڈ کے اندر بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو میں نے کہا تھا یہ بگڑتی جا رہی ہے، معاملہ جو ہے نا کلیش آف سویلائزیشن کی طرف جا رہا ہے. تو شاید غالباً ہو سکتا ہے کہ اس لیے بائیڈن کو بھی اس بات کا ہوا، کیونکہ بائیڈن کے لیے ایک مسئلہ اور آ گیا ہے کہ بائیڈن کے لیے کل جو ہے نا پرسوں رات کو بائیڈن کے لیے کہ وہ ان کی جو کانگریس ہے انہوں نے بائیڈن کے خلاف مواخذے کی تحریک کا بھی وہ فائنل ہو گیا، ووٹ ان کو زیادہ مل گئے. تو اس تمام صورتحال کے اندر بائیڈن کو اپنی گردن پھنسی نظر آ رہی ہے. تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ شاید اب یہ
معاملہ جو ہے امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. اور دوسرے ایک بات اور یہ ہے کہ بڑی ایک خبر یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس نے آج واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب ہمارے پاس زیلنسکی کے لیے کوئی بھی فنڈ اپ نہیں ہے. تو زیلنسکی کا دھکے کھا رہے ہیں. ناروے کے اندر آج سنا 1-2 ملکوں میں اور جائیں گے. لیکن میرے پاس یہ جو خبر ہے وہ یہ ہے زیلنسکی کے حوالے سے، ایون یورپین یونین سے بھی، امریکہ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وائٹ ہاؤس نے کہہ دیا، لیکن یورپین یونین نے بھی فی الحال جو ہے ان سے معذرت کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم مصروف ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر جو معاملات ہیں، کیونکہ وہاں پہ جہازوں کو آپ کو پتہ ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے انصار اللہ کی طرف سے. اگر کیونکہ اس وقت صورتحال یہ، جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں آج 15 دسمبر کو، کہ وہاں پہ تقریباً بحیرہ احمر جو ہے ٹوٹل وہاں پہ تیل کی ترسیل رک چکی ہے. تیل کی ترسیل رک گئی. جو بھی جہاز جاتا ہے وہاں پہ اسرائیل کے لیے مال لے کر اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں سے جتنے بھی تیل کے ٹینکر ہیں یا مال کے ٹینکر ہیں وہ سیدھا وایا افریقہ جائیں. افریقہ جاتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ کو پتا ہے صومالی قزاق اور دوسرے ان سے بھی بڑے ڈاکو بیٹھے ہیں. تو اس لیے جو ہے حالات خراب ہو چکے ہیں. دیکھیں 48 گھنٹوں کے اندر اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. امریکہ کی پس پردہ جو ہے معاملہ چل رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں ایک ٹاسک فورس بنانے کی. اس ٹاسک فورس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پاکستان کو بھی لینے کا فیصلہ ہوا ہے. لیکن کیا آیا یہ ٹاسک فورس انصار اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے یا پھر کوئی حفاظت کرے گی، یا اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. بہرحال صورت ہے پاکستان کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی. عمران خان کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ دیکھنا یہ آج الیکشن کا اگر فیصلہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہائی کورٹ کا فیصلہ کو شاید میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ کل عدم قرار دیا جائے گا. تو پھر دیکھتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اگر فیصلہ اینڈ موقع پہ بدل جائے، جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو مطلب شام تک یا پتہ لگ جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.